अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहावसिल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सुहावसिल। और चूँकि मैं अपने प्रोग्राम में आजकल मेरी और मेरी टीम की ख़ास तौर पर कोशिश ये है कि इस नई सोच को तमाम में और देखने वाली आम आवाम में किस तरह इंडल्ज किया जाए। अपने प्रोग्राम में हमेशा मैं कहती हूँ कि ये स्क्रीन जो है ना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके थ्रू, इस मीडियम के थ्रू हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया पिछले कुछ दिनों में कि कोविड-19 के बाद, क्वारंटीन के बाद, लॉकडाउन के बाद हमारी पर्सनालिटी में एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि पहले हम सिर्फ इस मुहावरे को सुना करते थे कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, लेकिन अब इस चीज़ को बाकायदा महसूस भी करते हैं कि कहीं भी कुछ भी किसी भी वक्त किसी भी तरीके से हो सकता है। तो हमारी पर्सनालिटीज़ में एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, लेकिन अब क्वेश्चन मार्क ये है कि हाउ टू यूज़ इट। हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, अपनी सोच को बदलना कैसे है और कुछ नया कैसे सोचना है। अगर पाकिस्तान इंडस्ट्री की बात की जाए, किसी भी फील्ड की बात की जाए, तो हमारे यंगस्टर्स, हमारे नौजवान ख़ास तौर पर ये गिला करते नज़र आते हैं हर जगह पे कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, ये बचपन से मेरे वालिदैन ने, मेरे टीचर्स ने, मेरे इर्द गिर्द मेंटोर्स ने मुझे ये सिखाया है कि जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती वहाँ पर ट्रेंड सेटर बनना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होता है। बशर्ते कि आप एंटरप्रेन्योर हो, बशर्ते कि एक मुनफरिद सा आइडिया आपके पास हो। तो कम वसाइल में आप कैसे काम कर सकते हैं, एक लाइव एग्जाम्पल हमारे पास आज स्टूडियो में मौजूद है। आपका तारुफ कराऊंगी, हमेशा इंट्रो में बहुत सारी बातें करती हूँ मैं, लेकिन आज बाहर मौसम बहुत अच्छा है तो कंसाइज करके ये कहूँगी कि ज़रूरत के बगैर बाहर ना निकलें, मौसम को अपने घरों में रहकर एंजॉय करें और स्टे एट होम वाली पॉलिसी जो है वो कोविड-19 के बाद भी आप कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करते रहें। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। फैसल सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO हैं डेवो कंपनी के। अस्सलाम वालेकुम सर। हाउ आर यू सर? आई एम वेरी वेल जी, थैंक यू Sir, फॉर thank- इनवाइटिंग मी टू योर शो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बारिश बाहर हो रही थी और चूँकि आपकी रूटीन ऐसी होती है कि आपने बहुत सारे काम एक साथ देखने होते हैं, तो पहले मुझे ये बताएं कि सुबह सुबह उठना आपको कैसा लगा मॉर्निंग शो के लिए? सुबह उठना कोई दुश्वारी का काम नहीं है, हमारा तो बिजनेस ही वक्त पे और सब चलता है, तो इसलिए इसका कोई मतलब अर्ली दुश्वारी नहीं राइजर है। हैं आप? नहीं, आप वक्त बताएं, हम वक्त पे पहुंचेंगे। क्या ऐसी बात कोई है। और बात ये बात वाकई है, मैं आपको अपार्ट फ्रॉम द शो एक बात बताती हूँ। जब मैं ऑफिस सेंटर हो रही थी तो मेरे ऑफिस सेंटर होने से पहले ये ऑफिस सेंटर हो चुके थे। मतलब पंक्चुअलिटी की इंतहा। दूसरी बात, मैं इस चीज़ को यहाँ पर इसलिए भी कोट करना चाहती हूँ क्योंकि मॉर्निंग शो में मेरी कोशिश ये होती है कि ज़िंदगी की वो हकीकत और वो क्रक्स पॉइंट जो आपको कामयाब करते हैं वो डिस्कस कर लेने चाहिए। अगर आप किसी को कामयाब देखें तो आप ये देखें कि उसमें क्या खूबी हैं, आप ये देखें कि वो इस मकाम जहाँ पर वो स्टैंड करे वो वहाँ तक कैसे पहुँचे। तो पंक्चुअलिटी एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसी खूबी आपके अंदर होनी चाहिए जो कि आपको कामयाब करती है। और ये पर्सनालिटी जो हमारे साथ मौजूद है, इनसे डिटेल बात करेंगे, आपके क्वेश्चन भी शामिल करेंगे आज के मॉर्निंग शो में। इंस्टाग्राम, फेसबुक और हम लाइव है, जो भी आप सवाल करना चाहते हैं फैसल साहब से हम यहाँ पर हैं, ज़रूर शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। फिर सब आगाज़ करते हैं। सबसे अच्छी बात जो आपकी प्रोफाइल रीडिंग में मैंने पढ़ी वो ये कि अब्रॉड से जब आप पढ़ते हैं, वहाँ काम करते हैं, लेकिन आप इतने पेट्रियोटिक होते हैं पाकिस्तान को लेके कि सब कुछ क्विट करके पाकिस्तान आने का मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान के निज़ाम के लिए कुछ किया जाए। जब आप आए, आपने कैसे आगाज़ किया? आगाज़ तो डेवू में ही हुआ था। कई साल उधर अमेरिका में मैंने काम किया था, पढ़ाई की थी, वहाँ पे काम किया था। और आगाज़ डेवू में ही हुआ था। बस जो एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है, यू नो, वांट टू बी अ बिगर फिश इन अ परहैप्स इन अ स्लाइटली स्मॉलर पॉन्ड, तो वो एक मोटिवेशन थी। तो उसके साथ चल के माशाल्लाह से अब एक्सपैंड कर रहे हैं, हम अपनी बिज़नेस बढ़ा रहे हैं, बिजनेस काम के चल रहा है। एक्सपैंड करने के हवाले से जो डिटेल हमारे पास है डेवो की, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इनिशियली आपको क्या लगता है, देखिए आपने ये सोचा कि मुझे बाहर के मुल्कों के लिए काम नहीं करना, मुझे पाकिस्तान के लिए काम करना है, आप सब कुछ क्विट करके पाकिस्तान आए। लेकिन हमारे यहाँ पर एक ब्रेन ड्रेन पॉलिसी, ब्रेन ड्रेन सिस्टम बहुत ज़्यादा है हमारे पाकिस्तान की। हमारे नौजवानों को कुल असासा और हमारी जो क्रीम होती है, जो टैलेंटेड लोग होते हैं, दे आर प्रेफरिंग कि वो बाहर जाएँ, वहाँ जाके काम करें। पाकिस्तान में वो हमेशा ये गिला करते हैं कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के हवाले से डेवो को क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है? हमारा एक प्रोग्राम है अपने कुरियर बिज़नेस में, अपने कार्गो बिज़नेस में हम फ्रेंचाइजेज़ ऑफ़र करते हैं। शहर के लाहौर शहर, कराची, इस्लामाबाद, उसके अलावा भी पाकिस्तान के हर छोटे शहर में हम एक एजेंसी और फ्रेंचाइज़ की अपॉर्चुनिटी ऑफ़र कर रहे हैं। तो उससे जो ख़ास तौर पे छोटे शहरों के, देहाती इलाकों के लोग हैं, उनको वसाइल और हम मौका देना चाह रहे हैं। तो वो एक एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी है। उसमें यही है कि अपनी मेहनत से आप कार्गो का, कुरियर का बिज़नेस लेंगे, हम उसमें आपकी मदद करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द लॉजिस्टिक्स, लेकिन मेहनत आपने करनी होगी।
فیصل صاحب بات ایکچولی یہ ہے کہ میں نے آغاز میں کہا کہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ہمیشہ یہ گلا کرتے ہیں اور ہر جگہ کوٹ کرتے ہیں کہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ کی جو سکسیس سٹوری ہے آپ اس کو انیشیلی شیئر کریں کہ جب آپ نے کام کا آغاز کیا آپ کے پاس انویسٹمنٹ کتنی تھی, آپ کے پاس سپورٹ کتنی تھی, جب آپ انیشیل پوائنٹس پر سٹارٹ کر رہے تھے تو کن چیلنجز کا سامنا تھا آپ کو؟ دیکھیں ہمارا تو ایز اے بزنس جب یہ سٹارٹ ہوا تھا 97-98 میں ڈیوو کا, تو وہ تو ایک بالکل ایک نیا آئیڈیا تھا. ایک ایسی پرائس پوائنٹ پہ ایک ایسی سروس ہم آفر کر رہے تھے جو کہ لوکل مارکیٹ میں بس سروس میں آفر نہیں ہو رہی تھی. تو اس کے بعد جو ایکسپینشن آئی ہے وہ ایک نئے آئیڈیا کی بیسس پہ آئی ہے. تو تھوڑا سا الگ, تھوڑا سا منفرد سوچ رکھنی پڑتی ہے, تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنا پڑتا ہے ان پہ, تو وہ آپ کو سکسیس مل سکتی ہے اس میں. لیکن انیشلی آپ کو پری پلاننگ بہت ضروری ہوتی ہے, ریسرچ بہت ضروری ہوتی ہے, چونکہ آپ پڑھ کر آئے, آپ نے اس چیز کو دیکھا. اور سب سے اہم بات یہ کہ دیکھیں اپنے پروگرام میں ہمیشہ میری کوشش یہ نہیں ہوتی کہ میں یہ کہوں کہ پاکستان میں یہ نہیں ہے, پاکستان میں وہ نہیں ہے. پاکستان کہاں کہاں لیک کر رہا ہے, کہاں کہاں ڈیفیشنسیز ہے, یہ مجھے پتہ ہے اور یہ آپ سب دیکھنے والوں کو بھی پتہ ہے. لیکن میری کوشش پروگرام میں یہ ہوتی ہے کہ آپٹیمسٹ ہو کے ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں جو کہ پاکستان کی اپریشیٹیبل چیزیں ہیں. لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے سسٹم میں پریشانیاں کہاں پہ ہیں, مشکلات کہاں پہ ہیں, تاکہ ہم انہیں کور کر سکیں. آپ کو کیا لگتا ہے سر, اگر ٹرانسپورٹیشن سسٹم آف پاکستان کی بات کی جائے تو آپ ایک باقاعدہ نمایاں نام بھی ہیں, نمایاں حصہ بھی ہیں. ہم اگر دیکھا جائے اوور آل تو کہاں لیک کر رہے ہیں, ڈیفیشنسیز ہول پوائنٹس آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ آئی تھنک پچھلے 8-10 سال میں جو روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہوا ہے, اس پہ گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن ہے. تو ایک فقدان یہ تھا کہ روڈ انفراسٹرکچر میں ایشوز آ رہے تھے, تو وہ امپروو ہوئی ہے ریسنٹلی. اس کے ساتھ ساتھ جو وہیکلز کی کوالٹی تھی, بس کوالٹی تھی, وہ تھوڑی پور تھی پہلے, اب بہتر ہو رہی ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ جو ٹرانسپورٹیشن میں جو چیلنجز تھے وہ اب کم ہو رہے ہیں, اب مواقع بڑھ رہے ہیں لوگوں کے ایک اچھی سروس آفر کرنے کے. اچھا, ٹیوو کمپنی کی اگر بات کی جائے تو ایکسپینڈ کرنے کے حوالے سے اور جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کے حوالے سے آپ کے کیا فیوچر پلانز ہیں؟ ہمارے تو کئی ایریاز میں پلان ہے, نہ صرف ہماری بس بزنس جو انٹر سٹی ہے اس کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ سٹی بس کے پروجیکٹس ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, ہم ان میں نمایاں سٹی بسز ایڈ کرنے کا ہمارا پلان ہے. اور جو ہمارا سب سے بڑا اور ایک منفرد آئیڈیا ہے وہ ہے اپنے کوریئر اور کارگو سروس کو ایکسپینڈ کرنے کا. اور اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ہم اپرچونیٹیز دے رہے ہیں کہ وہ آئیں, ایجنسیز کھولیں, فرینچائزز کھولیں ہمارے ساتھ ایک پارٹنرشپ میں انڈیویجولز, انٹرپرینورز آئیں, اور ہم اپنا جو ڈیلیوری نیٹ ورک ہے فرسٹ مائل کا, لاسٹ مائل کا, اس کو ایک فلی ان پلیس ایک کوریئر سروس ہم ایکسپینڈ کریں. تو وہاں پہ ہمارا کافی ابھی پش رہے گی انشاءاللہ اس میں ایکسپینڈ کرنے کی. فیصل صاحب ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر ہم انٹرپرینورس کی بات کریں, نیو آئیڈیاز ہماری, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے نوجوان, میرے ارد گرد جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں, دے ہیو سو مینی آئیڈیاز آل اراؤنڈ, لیکن امپلیمنٹیشن اور انویسٹمنٹ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے آئیڈیا کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اگر نوجوانوں کی بات کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنے آئیڈیاز ہمارے آج کل پاکستانیوں کے پاس ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے اسکول سسٹم سے ہی ہمیں یہ چیز سکھانا چاہیے کہ پریکٹیکل لائف میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیر از اے ہیل ڈفرنس. آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو میں نے 1-2 انٹرویوز جو دیکھے, جو آپ کی پروفائل کو میں نے ریسرچ کیا, اس حوالے سے آپ کا ہمیشہ یہی کہنا ہے, یہی کوٹ کرنا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اور ہماری پریکٹیکل لائف میں بہت ڈفرینس ہے. ہمیں تھیریز مسلسل پڑھائی جاتی ہے, ریسرچ بھی کرائی جاتی ہے, جو کہ اچھی بات ہے, لیکن پریکٹیکل لائف میں آ کے جو چیلنجز ہمارے نوجوان فیس کرتے ہیں وہ بڑے مختلف سے ہوتے ہیں. اس گیپ کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے؟ آئی تھنک کہ یونیورسٹیز کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ایٹ سم لیول جو ایکیڈیمک انسٹرکشن ہے اس کو کنٹینیو کریں, جو کتابی چیزیں ہیں وہ پڑھائیں, وہ تو ایک رسپانسبلٹی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اگر یونیورسٹیز اور جو ہماری نمایاں انسٹیٹیوشنز ہیں, ڈیوو انکلوڈڈ, وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں, ایک انٹرنشپ پروگرامز ہوں, ایک امرشن پروگرام ہو ہمارے یوتھ کے لیے کہ وہ آئیں اور انسٹیٹیوشنز میں کام کریں, تو ایک اویئرنیس گریجویٹ ہونے سے پہلے آ سکتی ہے. لیکن جو سب سے بڑا اس کا اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آئی تھنک 22-23 سال پھر جب یونیورسٹی سے لڑکا یا لڑکی نکلتے ہیں تو ان کو they need to try to do something on their own. کوئی انٹرپرینوریل کوئی چیز ٹرائی کریں. اور اب تو اپرچونیٹیز اس کی اتنی بڑھ گئی ہیں, I mean
with social media where it's going now, With where e-commerce. e-commerce where it's going now. I mean, there are all these opportunities in all of these areas, and I think you just have to dream. मतलब एक ख्वाब देखना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बेसिकली आपकी सोच ही आपकी ज़िंदगी की तमाम चीज़ों की अक्कासी करती है कि आपके इर्द गिर्द क्या है, अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, बशर्ते कि आप उस बारे में सोचें तो सही कि आपने अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। लेकिन हम ई कॉमर्स को डिस्कस कर रहे हैं, आपने एक पॉइंट डिस्कस किया। अब देखिए, हमने क्वारंटीन और लॉकडाउन में मैं अपने प्रोग्राम में बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि मैं इस ट्रेजेडी को ऑप्टिमिस्ट होकर लेती हूँ कि इस ट्रेजेडी ने हमें डिजिटल पाकिस्तान पर शिफ्ट कर दिया। बिल्कुल। इससे पहले हमारा ये एक्सपीरियंस नहीं था। अब अगर डेवो की बात की जाए तो आपका फ्यूचर क्या प्लान है कि ई कॉमर्स में एक्सेल करने के लिए, चीज़ों को ऑनलाइन करने के लिए और लोगों को सिखाने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम उन्हें एजुकेट करें कि अब चीज़ें ऑनलाइन आ गई हैं, आपको बजाते खुद जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही है। हमारा तो फोकस ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स डिलीवरी की साइड पे, और आई थिंक वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चाहे वो जो भी वेबसाइट्स हों जहाँ से सेल हो रही है, चाहे रिटेलर्स खुद अपनी वेबसाइट से सेल्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा उसका फैक्टर है वो टाइमली डिलीवरी का है, कैश कलेक्शन का, और वो सारा जो इसके पीछे जो नेटवर्क इस्टेब्लिश करना पड़ता है उसका है। तो उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम तो यही देख रहे हैं कि इस एरिया में और एक्सपेंशन और ग्रोथ आएगी। इसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो ये फ़ायदा है कि ई कॉमर्स की जो सेल होगी वो उसमें वो डॉक्यूमेंटेड सेल होगी, वो एक जो है जो गवर्नमेंट का की जो टैक्स कलेक्शन है उसमें भी फ़ायदा होगा एक, और उसके साथ साथ उसकी स्कोप और स्केल बढ़ेगा, लोगों के पास टाइम होगा आराम से बैठ के होल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को वो रिव्यू करें विदाउट नेसेसरली रियलाइजिंग कि किसी एक दुकान में गए हैं तो वहाँ पे फ़लानी चीज़ मौजूद नहीं है, या जो चीज़ वो जिस चीज़ को वो तलाश कर रहे हैं वो मारे मुख्तलिफ दुकानों में फिरें। तो आई थिंक बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके अंदर एक्सपैंड करने की। बशर्ते ये कि आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि आपने किस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, एक्सेल कहाँ करना है, कौन सी स्किल आपके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, आपने उसे किस तरह से पॉलिश करना है। लेकिन ये सारी बातें आके रुकती हैं सिर्फ इस एक पॉइंट पर कि आइडेंटिफिकेशन बाय योरसेल्फ। आपको खुद ही सोचना पड़ेगा अपने बारे में कि आप क्या चीज़ बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। टेक्निकलिटीज़ को तो अपने प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं, बट इट्स मॉर्निंग शो तो हम कुछ लाइट पॉइंट्स पर भी आ जाते हैं, कोई एंटरटेनिंग पॉइंट्स पर थोड़े से, और आपकी पर्सनल लाइफ पर अगर हम डिस्कशन करें तो आपको शुरू से जब आप काम करते हैं बीइंग अ बिजनेस मैन, यू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ एंड यू हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो पर्सनल लाइफ के लिए टाइम कम मिलता है। हॉबीज़ क्या क्या है, क्या करना ज़्यादा पसंद करते हैं अपने फ्री टाइम में? मुझे स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट है, टेनिस, स्विमिंग, रनिंग, क्रिकेट। तो मैंने तो यही नोटिस किया है कि इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी कि हर दिन या हर दूसरे दिन अपने लिए घंटा 1.5 घंटा अलग निकालना पड़े, और उसमें कोई फिज़िकल एक्टिविटी, कोई एक्सरसाइज, कोई इस तरह की चीज़ की जाए, बिकॉज़ वो जब वो छूटती है तो उसके बाद मेरी मोटिवेशन लेवल इवन काम के सिलसिले में और वो गिरती है। जब वो मैं अपने आप को प्राइम रखता हूँ तो फिर देन हर चीज़ में एक जोश के साथ उसको आप दोबारा से आप रिफ्रेश हो जाते हैं, आप दोबारा से उसी एनर्जी के साथ, बल्कि डबल एनर्जी के साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन तो हमारे पास कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं जो कि बचपन से ये सोचती हैं, या उनके वालिदैन ये सोचते हैं कि बच्चे को ये बनाएंगे, ये करेंगे। आप उन लोगों में से तो नहीं है कि वालिदैन ने कहा कि बेटा मुझे ये चाहिए, ये बनना है आपने, लेकिन आपके पास एक मुख्तलिफ आइडिया था, आपने इस पर काम किया, एक एम्पायर खड़ा किया। तो ऐसा कुछ है आपकी ज़िंदगी में कि देखें, जब पढ़ाई कर रहा था तो उस वक्त यही 2 ऑप्शन थे, या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर। तो अंडर ग्रेजुएट तो मेरा इंजीनियरिंग में है, पढ़ाई तो मैंने की है उसकी। फिर उसके बाद मुख्तलिफ शोबों में आया, प्रैक्टिकल लाइफ में फिर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैंने इंजीनियरिंग में काम नहीं किया, बिजनेस में आया। तो आफ्टर यूनिवर्सिटी मैंने फिर अपनी राह खुद जो है वो देखी। अच्छा, यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपने कहा स्पोर्ट्स का आपको बहुत शौक है, लेकिन ये मौसीकी, गाने गाने सुनना, इस किस्म का शौक है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मौसीकी का तो क्या शौक सुनते है हैं ज़्यादा? अब आजकल तो गज़लें और कव्वालियाँ जो हैं वो अब इतनी तादाद में अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे हर साइट पे अवेलेबल हैं।
تو شام میں موقع ملے, ویکینڈ پہ ملتا ہے جنرلی, آرام سے بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ ہم میوزک سنتے ہیں. دیٹس ریئلی گڈ, دیٹس ریئلی ساؤنڈس گڈ, کیونکہ آپ جب بزنس مین ہوتے ہیں تو بینگ اے بزنس مین یو ہیو سو مینی رسپانسبلٹیز, اور آپ کو ٹیکنیکلٹیز کو دیکھنا پڑتا ہے, بڑے سیریس انداز میں آپ کی زندگی چل رہی ہوتی ہے. لیکن یہ انٹرٹینمنٹ فیکٹر اور آپ کی زندگی میں پرسنل لائف میں یہ تھوڑا سا سافٹ کشن ہونا چاہیے جو آپ کو ریفریش رکھتا ہے. اس پر مزید بھی ہم بات کریں, فیصل ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کے کویشچنس جو ہیں وہ اس کا انتظار ہے ہمیں کہ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے, بیکاز آپ زندگی میں جب کامیاب لوگوں کو دیکھتے ہیں, جس پوائنٹ پر دیکھتے ہیں, ان کی سکسیس سٹوری سے آپ جو بھی چیزیں ڈگ آؤٹ کر سکتے ہیں, وہ آپ کو آپ کی کامیابی میں ہمیشہ ضرورت مند لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی ٹیکنیکلٹیز, اس طرح کے پوائنٹس چاہیے تاکہ زندگی میں ہم بھی ایکسل کر سکیں. اگر اوور آل بات کی جائے ینگسٹرس کی, تمام لوگوں کی جو آپ کے ارد گرد آپ دیکھتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں ان میں کس چیز کی کمی آج کل پائی جاتی ہے, خاص طور پر مجھ جیسے, ہم جیسے ینگسٹرس جو ہیں, جو کہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں کامیابی چاہیے اور اوور نائٹ چاہیے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, آئی تھنک دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سیلف کانفیڈنس تھوڑی سی بلڈ کریں. گرانے والے لوگ, تنقید کرنے والے لوگ بہت ہیں, تو اس میں تھوڑی سی ہمت چاہیے ہوتی ہے, وہ رکھنی ضروری ہے, سیلف کانفیڈنس مینٹین کرنا. اور دوسرا یہ ہے کہ اوور نائٹ تو کوئی سکسیس نہیں ملے گی, پاسبل ہی نہیں ہے ہی نہیں. تو آپ نے جو بھی آپ نے شعبہ چوز کیا ہے اس میں آپ لگے رہیں, محنت کرتے رہیں, اور جو اس میں پریشانیاں آئیں گی یا جو آپ لڑکھڑائیں گے تو اس سے سیکھیں گے. تو وہ جو سیکھنا ہے شروع سالوں میں وہ بہت ضروری ہے, اور اس سے پھر آپ آگے ترقی میں آپ کو آسانی ہوتی ہے. تو یہ دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ سیلف کانفیڈنس اپنا لوز نہ کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ گیو اپ نہ کریں, محنت کرتے رہیں. کامیابی کے راستے میں مشکلات جب بھی آتی ہیں تو آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ایک لاسٹ پوائنٹ ہے جہاں پر آپ فیل ہو گئے ہیں. فیلئر ہمیشہ آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے, اور ہم اس انٹینسٹی کو محسوس نہیں کرتے کہ یہ لائن ہم نے بہت دفعہ سنی ہے کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا, لیکن اس کی انٹینسٹی کو ہم محسوس نہیں کرتے. ہمیں گریجولی آگے بڑھنا پڑتا ہے, چیزوں کو, مشکلات کو بیئر کرنا پڑتا ہے, صبر کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے آپ کو کامیابی ملتی ہے. اپنے پروگرام میں مزید بھی ڈسکشن کریں گے اور بڑی پروڈکٹیو ڈسکشن جاری ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. باہر موسم بہت اچھا ہے, مسلسل بارش ہو رہی ہے, لیکن یہ ابر رحمت بہت سارے لوگوں کے لیے زحمت بھی ہے. تو خاص طور پر دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو محفوظ رکھنے, اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے گھروں میں ہیں تو ٹریفک باہر بہت زیادہ ہے, پانی بھی ہے کیونکہ نکاسی آپ کا مسئلہ بھی ہے. پاکستان میں کراچی کی صورتحال ہم نے دیکھی, تو لاہوریے جو ہیں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں, اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں. اپنے اسپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں. کینن پرائمیکس فوم اسپیسیفکلی ہم اس پروگرام کے لیے اسپانسر کر رہے ہیں, تھینک یو سو مچ. اس خوبصورت سے وائٹ آؤٹ فٹ کی بات کی جائے تو کماش کا ہے, آپ کو کماش پہ اویلیبل ہوگا. اقبال ٹاؤن امانہ مال میں آپ ان کو وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی کماش ایک ایسا اسٹور ہے جہاں پر آپ کو 10 سے 12 برانڈس ایک ہی اسٹور میں اویلیبل ہوتے ہیں, تو آپ ان کو وزٹ ضرور کیجیے گا. اور جو بھی خرید رہے ہیں, جہاں بھی خرید رہے ہیں, جہاں سے بھی خرید رہے ہیں, آن لائن خرید رہے ہیں یا بذات خود شاپ آؤٹ کر رہے ہیں, چیزوں کو سینیٹائز کر کے استعمال کریں, کیونکہ کرونا صرف ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ کیا ہے, کرونا ختم نہیں ہوا. آپ کو اپنا خیال خود ہی رکھنا پڑے گا. کووڈ-19 کا ذکر ہوا ہے, تو فیصل صاحب کووڈ-19 کی وجہ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ہمیشہ آپٹیمسٹ ہوتی ہوں, میں چیزوں کو دیکھتی ہوں کہ ہم نے کیا ڈگ آؤٹ کیا ہے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کووڈ-19 نے جہاں بہت ساری تباہ کاریاں مچائی ہیں پوری دنیا میں, پاکستان میں, پازیٹیو چیزیں آپ کیا دیکھتے ہیں جو کووڈ-19 کی وجہ سے ہوئی ہیں؟ آئی تھنک کہ کووڈ-19 نے تھوڑا ایک پاز کا بٹن لوگوں کی زندگیوں میں ڈالا ہے, اور میں آئی گیس اس کے دو پہلو ہیں. اوبویسلی جو ہمارے ڈے لیبررز ہیں اور جن لوگوں کے بزنسز میں پرابلمز آئی ہیں, ایشوز آئی ہیں, ہمارے بزنس میں بھی پرابلم اور ایشوز آئے ہیں. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈی ایمفسائز دیٹ, مطلب مشکلات تو بہت آئی ہیں لوگوں کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب جو پاز کا بٹن دبا ہے تو ایک دم سے لوگوں نے ریئلائز کیا گھر سے باہر نہیں جا سکتے, گھر کے اندر رہنا ہے, تو اپنی پرائیورٹیز ریسیٹ کرنے کا موقع ملا ہے. تو آپ نے کیسے اس کوارنٹین کو یوز کیا گھر میں رہ کے؟ نہیں, میں نے تو
میں نے تو کتابیں کافی پڑھی بیچ میں اپنی ایک ہوتا ہے کہ جب انسان بزنس میں ہوتا ہے کام میں ہوتا ہے تو وہ اپنی کنٹینیو ایجوکیشن جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے ان لاٹ آف ویز تو وہ میں نے اس وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں نے کتابیں کافی پڑھی پھر اس کے بعد باقی سب کی طرح جو نیٹ فلکس اور یوٹیوب اور وہ سارا سلسلہ تو کافی چل رہا تھا تو مطلب انٹرٹینمنٹ ساتھ ساتھ چلنی چاہیے زندگی میں, اس کے بغیر آپ ڈل ہو جاتے ہیں, زندگی کو اس پرسپیکٹو سے نہیں دیکھ سکتے. اچھا اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جب آپ بزنس مین ہوتے ہیں تو آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے, لیکن ان چیزوں کے لیے وقت نکالنا مطلب اپنے لیے وقت نکالنا اور ان چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا بھی کمپیریٹیولی ضروری ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان چیزوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے آپ کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنا ہی ضروری ہے, یا اپنے لیے وقت نکالنے کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے, کن چیزوں کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ گھر والے بھی ہیں, وہ بھی کہتے ہوں گے کہ آپ کی مصروفیات اتنی زیادہ ہے, ہمارے ساتھ ٹائم کون اسپینڈ کرے گا. تو میرے خیال سے اس لاک ڈاؤن میں کوارنٹین میں سب سے زیادہ وقت فیملی کو ہی ملا ہے. آئی تھنک کہ اب اس کا جو فائدہ جو ہے وہ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا اپنی فیملی لائف میں. ویسے تو ایک اسٹیٹسٹک ہے کہ کرونا کی وجہ سے کچھ لوگوں کی ازدواجی زندگی میں مشکلات بھی آئی ہیں, زیادہ وقت شاید لوگوں نے ساتھ گزار لیا ہے, بٹ وہ تو ایک مزہ کا ایلیمنٹ ہے. لیکن آئی تھنک کہ لوگوں نے ریئلی کو موقع ملا ہے اپنی فیملیز کے ساتھ ریکنیکٹ کرنے کا, روزمرہ کی جو اپنی روٹین سے ہٹ کے. فیصل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, آپ اس پوائنٹ کو کتنا جسٹیفائی کرتے ہیں یا آپ کتنی اس بات سے متفق ہوتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا ہے اور میں نے بہت ساری ریسرچ کے بعد اس چیز کو ریئلائز کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں کووڈ-19 کی وجہ سے بڑے کنسائز سے رشتے رہ گئے ہیں. مطلب آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارا ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزارا ہے, سوشل گیدرنگ آپ نے اوائڈ کی ہیں, بس ایسی مطلب پہلے ہم کسی بھی گیدرنگ میں ایسے چلے جاتے تھے یا کوئی رینڈملی کوئی کام نہیں بھی ہوتا تھا, لیکن اب ہم نے کیا کیا ہے, ہماری زندگی میں جو تام جھام اور ایکسٹراز چیزیں جو تھی نا انہیں ہم نے ایکسکلیوڈ کر دیا, بڑے ٹو دا پوائنٹ چیزیں رکھی ہیں اور جو بڑے کنسرن ہمارے تعلقات ہیں ان کو رکھا ہے. اس پوائنٹ سے کیسے آپ متفق ہوتے ہیں؟ میں فلی اس سے متفق ہوں. ایکچولی میری پرسنالٹی بھی کچھ تھوڑی سی انٹروورٹڈ سی ہے, تو اس لیے میرے لیے کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں تھا یہ. میں نے تو یہی اپنی زندگی میں نوٹس کیا ہے کہ اگر آپ نے سکسیڈ کرنا ہے تو یو گوٹ ٹو لرن دی آرٹ آف سیئنگ نو. اینڈ آئی تھنک کہ یہ ایک چیز ہے جو کہ لوگ نہیں کر پاتے. تو آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں, آپ نے ڈیسائیڈ کرنا آپ کے لیے امپورٹنٹ کیا چیز ہے, ڈسپلن مینٹین رکھنا ہے, جو کام میں آپ نے ٹائم دینا ہے وہ آپ فلی دیں تاکہ جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں وہ آپ اچیو کریں. اس کے بعد آپ کی جو فیملی میں آپ نے ٹائم دینا ہے وہ دیں. اینڈ آئی تھنک کہ لوگوں نے ریئلائز کیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں, کچھ خاص دوست ہیں, کچھ خاص فیملی ممبرز ہیں, ان سے آپ کی جو ہے زندگی میں خوشی اور رنگ آتا ہے, ان کو آپ نے وقت دینا ہے. باقی بہت سارا نوائز ہے سسٹم میں کہ ادھر چلا جاؤں, میں ادھر چلا جاؤں, فلانے سے مل لوں, دھمکانے سے, وہ جو ہے اب لوگوں نے تھوڑا سا کنسائز کیا ہے. اچھی بات ہے. ٹیکنیکل پوائنٹس اگین, لیکن ہم اگر بات کریں پاکستان کی ٹرانسپورٹیشن سسٹم کی, گورنمنٹ رسپانسبلٹیز کی, تو آپ نے کہا کہ ہمارے پاس روڈس کا انفراسٹرکچر ویسا نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے مزید مطلب آپ نے بہت عرصے سے بڑی ٹیکنیکلٹیز دیکھی ہیں اس فیلڈ کی, ابھی کن چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے, یا آپ کی بہت ساری میٹنگس بھی ہوتی ہوں گی, کنسرن ڈپارٹمنٹ سے بہت ساری چیزیں آپ منوانا بھی چاہتے ہوں گے, آپ کو کیا لگتا ہے فی الحال اگر کوئی مطالبہ کرنا ہو اپنے گورنمنٹ سے تو آپ کیا کریں گے؟ ایکچولی جو سب سے بڑا ایشو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو اربن ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے, شہروں میں جو بسیں چلتی ہیں وہ جنرلی سبسڈائز چلتی ہیں, یعنی وہ اکنامکلی وہ اتنا ریونیو جنریٹ نہیں کر پاتی اپنے ایکسپینس کو میٹ کرنے کا. تو ایک اربن ٹاؤن پلاننگ, ایک جو آپ کا پالیسی ہے, اربن پالیسی ہے, اس کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے کہ آپ سٹی گورنمنٹس پوری دنیا میں اربن ٹرانسپورٹ پہ اس لیے پیسے خرچ کرتی ہیں یا اس لیے سبسڈائز کرتی ہیں تاکہ آپ کے جو ایک تو جو لوگ رہ رہے ہیں وہ فیسیلیٹیٹ ہوں, پر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو رکشے ہیں, موٹر سائیکلیں ہیں, یہ کم ہو, پولوشن کم ہو, روڈ ٹریفک جو ہے وہ منظم ہو, اتنا رش پیدا نہ ہو. تو
تو گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا یہی ایک کہہ لیں ایک بات چیت چلتی رہتی ہے، اور ان کے ساتھ مل کے ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کم سے کم گورنمنٹ فنڈنگ کے ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ سروسز آفر کر سکیں اربن ٹرانسپورٹ میں۔ فیض صاحب، میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کنسرن ڈپارٹمنٹس اور گورنمنٹ کی بات تو کرتی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہر دفعہ اپنے بارے میں اور آپ کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ ہم سسٹم کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ جتنی بھی کنٹریز کو آپ نے وزٹ کیا ہے، جہاں سے آپ اسٹڈیز کر کے آئے ہیں، وہاں کے ڈپارٹمنٹس کو دیکھیں آپ نے، وہ ایکٹیو ہیں، دے ہیو اے پراپر اسٹرانگ سسٹم۔ لیکن اگر ہم عام شہریوں کی بات کریں، ہم سٹیزن آف پاکستان کی یا دوسرے ملک میں رہنے والے لوگوں کی بات کریں، تو ان لوگوں میں آپ کیا فیکٹر دیکھتے ہیں ٹو ایکسل؟ خاص طور پہ جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہ ان کی کیا عادات ہوتی ہیں، یا ہمارے میں اور ان میں کیا فرق ہے، ہم کہاں پہ لیک کر رہے ہیں؟ آئی تھنک کہ لوگ تو ہر جگہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، اور لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں انسینٹو اسٹرکچر پہ۔ تو جہاں پہ آئی تھنک پاکستان میں لوگ یہ فیل کر رہے ہیں کہ اگر میں اس چیز میں محنت کروں تو مجھے اس پہ سکسیس نہیں ملے گی، تو اس لیے وہ بد دل ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ جبکہ بیرون ملک یہ دیکھا ہے کہ لوگ پازیٹیو رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے پھر وہ سکسیڈ بھی کرتے ہیں۔ تو آئی تھنک لوگوں میں تو ایز سچ فرق نہیں ہے، انسینٹو اسٹرکچر کا ایشو آ جاتا ہے۔ یہاں پہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ چونکہ کوئی بددیانتی سے کوئی کسی طریقے سے آگے نکل جاتا ہے تو پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں لوگ۔ یہ تھوڑے سے ہمیں جسٹس سسٹم، اس طرح کی کچھ چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا تاکہ ہر کوئی ایوری ون فیلز کہ دے آن اے لیول پلینگ فیلڈ، اور اگر وہ ہو جائے تو آئی تھنک کہ انسینٹو اسٹرکچر لوگوں کا ان پلیس ہے، لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے پھر صاحب، ایک بات یہ بھی ہے کہ ڈیوو کمپنی جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے اور ویل نون ہے، سب لوگ جانتے ہیں، کسی کو بتانے کی ایسے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اس مارکیٹ میں سسٹین کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ نیا لانچ کرنا پڑتا ہے، اور آن اینڈ آف آپ نے بھی یہی کیا، آپ کی پالیسی یہی رہی ہے، کبھی ڈیوو کوریئر کر لیا، کبھی کچھ اس طرح کی چیزیں آپ لوگ لانچ کرتے رہے ہیں۔ اب فیوچر کیا پلانس ہے کہ کچھ اس طرح کا مختلف ایڈ آن کرنا ہے ڈیوو میں؟ دیکھیں، ہماری جو ٹریڈیشنل انٹرسٹی بس سروس ہے اس کے اندر تو ہمارا پلان ہے نئی بسز لانے کا، امپرووڈ اور کوالٹی سروسز کا، بہترین بس ٹیکنالوجی میں جو کٹنگ ایج پہ دنیا میں وہیکلس چل رہی ہیں ان کو انٹروڈیوس کرنے کا، وہ تو اپنی جگہ پہ ہمارا ہے۔ بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہم اور بہت ساری سروسز میں انوالوڈ ہیں۔ سٹی بس سروسز میں لاہور میں 200 اسپیڈو بسز چل رہی ہیں، وہ ہم چلا رہے ہیں، ملتان میٹرو ہم چلا رہے ہیں، پشاور بی آر ٹی کا جو پروجیکٹ ہے اس کی آپریشن مینٹیننس ہم کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں میں ہم انوالو ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ اورنج ٹرین جب میرے خیال سے ڈیڑھ مہینے میں انشاءاللہ شروع ہو جائے گی، اس کی آپریشن میں بھی ہم انوالوڈ ہیں۔ تو ہم اس طرح کے ایریاز میں آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک فل فلیجڈ پلان ہے ٹو بی اے fully functional and fully operative courier business, courier company، جس کا ریٹیل آؤٹلیٹس بھی نمایاں ہوں، ہر جگہ موجود ہوں، کارپوریٹ پہ بھی ہماری پینیٹریشن ہو۔ تو وہ یہ کچھ ایریاز ہیں جس میں ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بس ہوسٹس کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایسے لانچ نہیں تھا، آپ نے اس کو دیکھا بھی، ٹیکنیکلٹیز کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کو لانچ بھی کیا، اور وہ مارکیٹ میں کافی ہٹ بھی ہوا۔ اب خواتین امپاورمنٹ جو ہے، آپ نے اس کو اپنے اینڈ سے جس طرح سے کرنا چاہتے تھے، جس طرح سے آپ لوگ کر سکتے تھے، آپ لوگوں نے کیا۔ اب خواتین امپاورمنٹ کے لحاظ سے مزید آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری ہر فیلڈ میں، انکلوڈنگ ٹرانسپورٹیشن سسٹم، ہر فیلڈ میں کس طرح سے جگہ بنائی جا سکتی ہے؟ آئی تھنک کمپنیز کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ تھوڑے ایکسٹرا ایفرٹ کریں اس ایریا میں۔ جب ڈیوو شروع ہوئی تھی تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا بس ہوسٹس کا، یعنی اگر تو ڈرائیور کے ساتھ کوئی ہوتا تھا تو وہ بس کا کنڈکٹر ہوتا تھا۔ یہ ہم نے کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا اور ماشاءاللہ سے کیچ آن کیا ہے اس نے۔ ہماری بھی ہوسٹسز ہیں جو کہ ابھی کام کر رہی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک کارپوریٹ رسپانسبلٹی ہے انسٹیٹیوشنز کی کہ وہ خواتین کو نمایاں پوزیشنز پہ ہائر کریں اور ان کو اپنے سسٹم کے اندر لے کے جائیں، اور اس کے فوائد بھی ہیں، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے انسٹیٹیوشنز کے اندر ایک قسم کی ایک
یونیفائڈ تھنکنگ سی آ جاتی ہے. اب اگر سارے آپ کی ڈیسیجن میکنگ کی پوزیشن پہ مرد ہوں گے تو اسی طرح سے سوچیں گے. جب خواتین کی انپٹ آئے گی تو آپ کو ایک نئی سوچ, ایک نئی طریقے کی پرابلمس کو ٹیکل کرنے کا ایک انپٹ آئے گا. آئی تھنک اس کا تو ہر انسٹیٹیوشن کو فائدہ ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک کارپوریٹ رسپانسبلٹی بھی ہر کمپنی کی ہے کہ وہ خواتین کو ہائر کریں اور ان کو پروموٹ کریں اور ان کو انکریج کریں. جنرلی یہی ہوتا ہے کہ خواتین کی ایشوز ہوتے ہیں ان ٹرمز آف سوسائٹی ایشوز ہوتے ہیں, سوسائٹی معاشرے کے ایشوز تو بہت ہیں. سارے مسئلے. تو وہ آئی تھنک کہ اس سے بڑھ کے نا رسپانسبلٹی ہے کمپنیز کی کہ وہ ہائر کریں ان کو. سر ڈیوو کے تو بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو کہ فنکشنل ہیں, کچھ پائپ لائن میں ہیں, لیکن اگر بات کی جائے خاص طور پر خواتین کی تو ان کے لیے تو آپ نے باقاعدہ ایک چیز لانچ بھی کی اور بہت ہٹ بھی گئی ہے مارکیٹ میں. لیکن اگر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی بات کریں تو ایسا کوئی پلان ہے ڈیوو کا کہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنایا جائے جہاں پر سکھایا جائے وہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن سسٹم کی ہر ایک اسکل, اس میں آپ کی ڈرائیونگ ہے, اس میں آپ کی بینگ اے کنڈکٹر, بینگ اے بس ہوسٹس, ایوری تھنگ. تو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنانے کا کوئی پلان ہے آپ؟ ہمارا اپنی بزنس کے لیے تو ہمارے ایک بہت ہی ٹریننگ سسٹم ایک ان پلیس ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کو ہم ایز این انسٹیٹیوٹ ایکسپینڈ کریں کہ جس کے گریجویٹس جا کے دوسری کمپنیوں میں کام کریں اور دوسرے اس کی طرف ہم نے سوچا ہے, اس کی طرف ہم کام کر رہے ہیں. ہم ٹیفٹا کے ساتھ مل کے ایک پروگرام لانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے ساتھ ہم مل کے اس طرح کی اسکلز ڈیولپمنٹ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں. پنجاب گورنمنٹ کے کئی اس طرح کے انیشیٹیوز ہیں. انشاءاللہ اس کے اندر آپ جلد ہی دیکھیں گے ہماری اور انوالومنٹ. انشاءاللہ. فیصل صاحب یہ بتائے گا کہ زندگی میں آپ کا سب کچھ بدلتا رہتا ہے, لیکن ایک چیز ہوتی ہے جو ہمیشہ کانسٹنٹ رہتی ہے, وہ ہے چینج خود. تو ہر بدلتے دور میں, ہر بدلتے لوگوں میں, ہر بدلتے انوائرمنٹ میں آپ کی پرسنالٹی میں ایک چیز ہمیشہ کیا مشترک رہی ہے, کیا سیم رہی ہے, جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کامیابی کی وجہ, جو آپ دیکھنے والوں سے شیئر کرنا چاہیں کہ ایک چیز آپ نے جو آپ کو زندگی میں ہر موقع پہ سیم رکھنی چاہیے, ایک اصول؟ آئی تھنک اصول تو دیکھیں جو انٹیگریٹی کے اصول ہیں وہ تو آپ کے رہنے ہی چاہیے. مطلب وہ آپ کسی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں کسی انسٹیٹیوشن میں, انٹیگریٹی اور لائلٹی کے بغیر آپ کی کوئی اس میں سکسیس نہیں ہے. بٹ اس سے وہ تو ایک سٹینڈرڈ ہے, ایک ایک بینچ مارک ہے. آئی تھنک کہ کئی لوگوں نے یہ اس چیز پہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ جتنا بھی آپ انٹیلیجنٹ یا ہنرمند ہوں, اگر انٹیگریٹی نہیں ہے تو اس کے کوئی سکسیس اس میں نہیں ہے. پر اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس میں سکسیس کے لیے یا کسی بھی کام میں سکسیس کے لیے ایک پازیٹیوٹی کا اینگل جو ہے نا وہ نہیں کھونا چاہیے, کیونکہ مایوسیاں اور سیٹ بیکس آتے رہتے ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان میں چیلنجز زیادہ ہیں. تو کسی سیٹ بیک سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ کا کوئی ارادہ ہے کہ یہ چیز میں نے 6 مہینے میں اچیو کرنی ہے اور سال گزر جاتا ہے اور آپ وہ اس جگہ پہ نہیں پہنچے, تو لگے رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو 6 مہینے اور لگ جائیں, سال اور لگ جائے, بٹ positivity has to be maintained. اچھا, جہاں پر آج آپ کھڑے ہوئے ہیں, جہاں پر آج آپ کام کر رہے ہیں, جس مقام پر آپ آج ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اس پوائنٹ پر آپ آج نہ ہوتے تو زندگی میں کیا ہوتے؟ بہت مشکل سوال ہے میرے خیال سے, لیکن کبھی سوچا آپ نے کہ اگر آپ یہ کام نہ کرتے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا اپنی زندگی میں؟ میں نے تو بچپن میں مجھے اسپورٹس کا بہت شوق تھا, تو میں نے سوچا کہ شاید مے بی I'll grow up to be some kind of a sportsman. But ہوتا یہی ہے کہ اوور ٹائم آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ کی کور اسٹرینگس کیا ہیں. تو میری کور اسٹرینگس جو تھیں وہ ایکیڈیمک میں زیادہ تھیں اور اسپورٹس میں کم تھیں. تو I was always likely to be in some business, in some whether at a company
یا تو کمپنی میں کام کرنا یا پھر اپنا کوئی بزنس اسٹیبلش شروع سے کرنا. آپ نے یہی سوچا کہ مجھے یہ کرنا ہے اور میں نے وہ کیا اور میں نے اس میں ایکسل بھی کیا اور میری ایکسپرٹیز کو کوئی بھی میٹ نہیں کر سکتا. ان پوائنٹس پر یہی زندگی کا کرکس ہوتا ہے کہ آپ جو کریں وہ اتنا بہترین کریں کہ کوئی بھی آپ کی جگہ نہ کر سکے. کنکلوڈ کریں گے پروگرام کو, تمام دیکھنے والوں کو کیا میسج دیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو شکریہ دیکھنے کا پروگرام. جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ آپ دل برداشتہ نہ ہوں. بہت چیلنجز آئے ہیں, خاص طور پہ اس سال ہماری کمپنی کو بھی چیلنجز آئے ہیں, ہمارے امپلائیز کو بھی چیلنجز آئے ہیں. پازیٹیو رہیں, اللہ تعالیٰ نے خاص رحم کیا ہے اس ملک کے اوپر کووڈ-19 کے لحاظ سے, بٹ ویسے بھی پازیٹیو رہیں, پرجوش رہیں, اور جو بزنس کر رہے ہیں اس میں ری انویسٹ کریں, محنت کریں. انشاءاللہ پاکستان بھی ترقی کرے گا, ہم سب ترقی کریں گے. تھینک یو سو مچ فیصل صاحب, بہت ہی پروڈکٹیو ڈسکشن رہی, آپ کے آنے کا بے حد شکریہ. ناظرین, پروگرام کو اس طرح سے ہی کنکلوڈ کرتے ہیں کہ زندگی میں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں کنسسٹنسی کے ساتھ, مستقل مزاجی کے ساتھ آپ اسے کرتے چلے جائیں اور سامنے دیکھیں کہ آپ کا فوکس کیا ہے, آپ کامیاب ضرور ہوں گے. مایوسی کو اپنی زندگی میں بالکل بھی جگہ نہ دیں. یہ کہنا بہت آسان ہے, اسے کرنا بہت مشکل ہے, لیکن اگر آپ کریں گے تو کامیابی ضرور آپ کے قدم چومے گی. اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب منڈے کو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, کووڈ-19 کی وجہ سے پریکاشن ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.